अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं आपके? आप सब बिल्कुल ठीक हैं? अच्छा, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सबक नंबर एक की तरफ आते हैं। पहले हमने जो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, पेज नंबर 3 और 4 पढ़ा था। आपने बहुत जो सूरतें थी उनको याद किया था, उनका तर्जुमा पढ़ा था। हमने अब्राहम का वाकया भी सुना था, हमें बड़ा मजा आया था। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट हमने आज पढ़ना है, आज हमने क्या पढ़ना है, पेज नंबर 5। ठीक है, आप जल्दी से अपनी बुक्स पे पेज नंबर 5 खोलें जी। तो पेज नंबर 5 पे आता है आयतल कुर्सी। अब जी ये आयतल कुर्सी क्या है? आयतल कुर्सी एक आयत है। ठीक है, एक आयत है। अब ये जो आयत है ये बहुत ही फजीलत वाली आयत है। ठीक है, अब इसकी फजीलत क्या है? फजीलत इसकी ये है कि अगर आप घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी की तिलावत कर लेते हैं तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत करेंगे। समझ आइए, अगर आप आयतल कुर्सी पढ़ लेते तो अल्लाह ताला 70,000 फरिश्तों को आपकी प्रोटेक्शन के लिए लगा देते हैं, आपकी हिफाजत पर लगा देते हैं। ठीक है, ये तो घर से निकलते हुए। अब जब घर में आते हुए आप अगर आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, अल्लाह ताला ये करते हैं कि आपके घर से और आपके घर से मोहताजी दूर हो जाती है, आप कभी किसी के मोहताज नहीं रहते। ठीक है, और उसके बाद अगर आप रात वुजू करने के बाद आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो आखिरत में 70,000 दर्जे बुलंद होंगे। और रात को सोते हुए अगर आप आयतल कुर्सी पढ़कर सोते हैं तो अल्लाह ताला क्या करते हैं कि एक फरिश्ता सारी रात आपकी हिफाजत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। वो पूरी रात आपकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है, आपको बुरे वसवसों से बचा रहा होता है, आपको शयातीन से बचा रहा होता है। ठीक है, और अगर आप हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी की तिलावत करना शुरू हो जाएं तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी की तिलावत करता है, उस शख्स के और जन्नत के दरमियान सिवाय मौत के कभी कोई चीज हायल नहीं हो सकती। समझ आइए कि यानी वो उसके लिए जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा ना तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे देंगे। ये तो बहुत ही आसान सी बात है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आयतल कुर्सी का तर्जुमा पढ़ते हैं और अब हम सब मिलके आयतल कुर्सी याद भी करेंगे ताकि हमें आयतल कुर्सी याद हो जाए और फिर हम इतनी ज्यादा बरकतें ले लें, इतनी ज्यादा फजीलतें इकट्ठी कर लें। तो अब आयतल कुर्सी है क्या? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। साथ साथ इसका थोड़ा सा तर्जुमा भी पढ़ देते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला वो माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो हमेशा जिंदा रहने वाला है, उसे ऊंग आती है और ना ही नींद। और जो आसमान और जमीन में है, ठीक है, माज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ठीक है, अब इसका तर्जुमा क्या होगा कि जो आसमान और जमीन में है सब उसी का है। कौन है उसकी इजाजत के बगैर उसकी सिफारिश कर सके? जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है वो सब कुछ उसके पीछे हो चुका है, उसे सब कुछ मालूम है। वो उसकी मालूमात में किसी चीज पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। हाँ, जिस कदर वो चाहता है उसी कदर मालूम करा लेता है। इसी तरह उसकी बादशाही और इल्म आसमान और जमीन सब पर हावी है और उसकी हिफाजत कुछ भी मुश्किल नहीं। वो बड़ा आला रुतबा और जलीलुल कदर है। ठीक है, अब इसमें क्या है, आयतल कुर्सी में क्या तर्जुमा है, आयतल कुर्सी में हमें क्या बताया गया है? आयतल कुर्सी में हमें ये बताया गया है कि क्या, कि अल्लाह ताला है, मतलब वो तो अल्लाह ताला ऐसी जात है, ऐसी बाबरकत जात है। ठीक है, जो मतलब हमेशा जिंदा है। ठीक है, वो एक मिनट के लिए भी
نہ ان کو نیند آتی ہے، نہ وہ سوتے ہیں، نہ ان کو اونگ آتی ہے، مطلب وہ ہمیشہ زندہ ہیں، وہ ہمیشہ جاگ رہے ہیں، اور ہمارے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کی ان کو خبر ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو سب چیزوں کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف وہی چیزیں بتاتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ہمیں صرف وہ ان چیزوں کا علم ہوتا ہے کہ یہ یوں ہو رہا ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں ہمیں بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مطلب اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے نا، زمین پہ، آسمان پہ، ہر جگہ، ہر چیز تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بادشاہ ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جب چاہے جو چاہے اللہ کر سکتا ہے، سمجھ آئیے؟ تو اب ہم یہ آیت الکرسی یاد کریں گے، اور ساتھ ساتھ اب ہم نے اتنی زیادہ اس کی فضیلتیں اکٹھی کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جی ہے اسی پیج نمبر 5 پہ نیچے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، درود ابراہیمی۔ اب درود ابراہیمی کیا ہے؟ اب درود ابراہیمی یہ ہے کہ اس کو ہم درود شریف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتا ہوگا نا کہ ہم ہر نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہاں، اب کیا ہے، ہم درود شریف کی فضیلت کیا ہے، ہم درود شریف کیوں پڑھتے ہیں، یا درود شریف پڑھنے سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، کتنا کتنا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور ساتھ، ٹھیک ہے، پہلے 10 نعمت اس کے رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے بعد 10 گناہ معاف کرتے ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں، اور اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، سمجھ آئیے؟ اتنی چھوٹی سی درود شریف پڑھنے سے ہمیں اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک اور ہے حضرت عبداللہ بن عمر، انہوں نے کیا بتایا، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو کہ درود شریف کا کتنا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت ساری فضیلتیں اس کی، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں، سمجھ آئیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اپنے نبی پہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی سعادت نصیب فرمائے، ٹھیک ہے، تاکہ اتنی ساری فضیلتیں ہم بھی اکٹھی کر سکیں نا، ہمیں بھی اتنی زیادہ فضیلتیں مل جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے، کہ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت بھیج، ٹھیک ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے، سمجھ آئیے؟ ٹھیک ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وآل محمد وعلی آل محمد، اور ان کی آل پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو برکت دے، کما بارکت علی ابراہیم، جیسے کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو برکت دی ہے، ٹھیک ہے۔ انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئیے کہ ہم کیا دعا کرتے ہیں، ہم کیا ہر نماز میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا، ہم درود شریف میں کیا پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کو برکت اور رحمتیں بھیجیں، برکتیں بھیجیں اور رحمتیں بھیجیں، کیسے؟ جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر بھیجی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے درود شریف اس کی
پڑھی ہے نا کہ کیا کیا فضیلت ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ فضیلت اکٹھی کرنی ہے. اور فضیلت ہم کیسی اکٹھی کریں گے؟ جب ہم درود شریف یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو اب آپ بچوں نے ایک تو درود شریف یاد کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اچھا اس سے جو نیکسٹ پیج ہے، نیکسٹ پیج نمبر 6، پیج نمبر 6 پہ خیر و برکت کے کلمات اور دعائیں ہیں. اچھا آپ کو پتہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے برکت مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پہلے ہی بہت کچھ دیا ہوا ہے نا، لیکن جب ہم کسی چیز کے لیے خیر مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اچھی چیزیں دیتے ہیں. وہ چیزیں جو ہمارے لیے اچھی ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، لیکن ہمیں جس طرح فرض کریں کہ آپ کو ٹافی کھانے کا بہت دل آ رہا ہے، لیکن آپ کی اماں، آپ کی جو امی ہیں ان کو پتہ ہے نا کہ آپ کے لیے ٹافی اچھی نہیں ہے، تو وہ آپ کو ٹافی نہیں دیں گی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہر چیز میں خیر مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو اس کے نقصانات ہوتے ہیں نا، نقصانات ہٹا دیتے ہیں، اس سے نقصان نکال دیتے ہیں. اور جو صرف خیر ہوتی ہے نا، تو وہ صرف ہمیں صرف اس سے کیا ملتی ہے؟ خیر ملتی ہے اور ساتھ برکت بھی ملتی ہے. اور اچھا اب اس کی پہلی دعا ہے دنیا اور آخرت کے لیے دعا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں دعا اپنی دنیا کے لیے بھی مانگنی چاہیے، اور جب جب ہم دنیا کے لیے دعا مانگیں گے تو اس کے ساتھ ہمیں آخرت کے لیے بھی دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا کہ ہمیں صرف اپنی دنیا کے لیے نہیں دعا مانگنی ہے، یا ہمیں صرف آخرت کے لیے نہیں دعا مانگنی ہے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے، اچھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ٹھیک ہے، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما. او اللہ، اور اللہ give us good in this world. ٹھیک ہے، وفی الآخرتی، اور آخرت میں بھی، and good in the hereafter. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمارے لیے آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. ٹھیک ہے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. ٹھیک ہے، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور کیا کر ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ. سمجھ آئیے؟ and save us، اور ہمیں محفوظ رکھ from the punishment of the fire، جو دوزخ کی آگ ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھ. ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے؟ ایک تو آخرت کے لیے تو دعا کرنی ہی کرنی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی بھلائی دے، لیکن ساتھ کیا دنیا کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوزخ کی آگ سے محفوظ رہنے کی ہر وقت دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے، اچھا نیکسٹ کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی دیکھیں، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ دنیا اور آخرت کے لیے یہ دعا ہے. اب جب مشکل وقت میں کوئی مشکل وقت میں کیا دعا کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے آزمائش میں ڈالتا ہے نا. جس طرح حضرت اللہ تعالیٰ نے تو اپنے جو انبیاء آئے، سب انبیاء پہ دیکھیں کتنی آزمائش تھی، کتنی آزمائش کے دور سے وہ گزرے، لیکن سب نے جب اللہ تعالیٰ سے رجوع کی ہے، اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسانی دی ہے نا. جیسا آپ بچوں کو تو پتہ ہے نا حضرت یونس علیہ السلام کا، تو حضرت یونس جو تھے وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہاں پہ مچھلی کے پیٹ میں اتنی تاریکی میں، اتنے اندھیرے میں تھے وہ، اور وہ زندہ تھے، تو انہیں وہاں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی. اور یہ جو کلمات میں پڑھوں گی نا، یہ جو دعا میں پڑھوں گی، یہ اسپیشل حضرت یونس کی دعا ہے. یہ حضرت یونس نے اللہ تعالیٰ سے اس مشکل وقت میں دعا مانگی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کی تھی. اسی طرح جب بھی آپ کو کوئی مشکل آئے گی، آپ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کے لیے آسانی کر دیں گے. ٹھیک ہے، اب دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں. او اللہ there is none worthy of worship besides you. کہ اللہ تمہارے سوا تو کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. You are pure definitely. ٹھیک ہے، کہ تو پاک ہے، تو یقیناً تو پاک ہے. I have been of the wrong doers. اور میں ظالموں میں سے ہوں، میں مطلب الٹے کام کرنے والوں میں سے ہوں، میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو تھرڈ دعا ہے نا اسی پیج پہ، پیج نمبر 6 پہ، اللہ سے رحم کی دعا. ٹھیک ہے،
کس کی دعا ہے یہ؟ رحم کی دعا ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دنیا اور آخرت کی اس میں سب سے پہلے انہیں بتایا ہمیں کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کریں. اس کے بعد مشکل وقت میں دعا کریں، اور اس کے بعد مشکل وقت میں پھر اللہ تعالیٰ سے ایک تو آسانی مانگیں گے نا ہم مشکل وقت میں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے مشکل وقت میں رحم بھی مانگنا ہے ہم نے. سمجھ آئیے؟ تو اب رحم کی یہ جو دعا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے نا، حضرت آدم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تھا. تو جب حضرت آدم دنیا میں آئے تھے نا، تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. مجھے شیطان تو سب سے بڑا دشمن تھا نا، تو ان کا بھی دشمن تھا. ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے شیطان نے ورگلایا اور میں نے الٹا کام کر لیا. ٹھیک ہے، میں نے سیب کھا لیا، سیب یا جو بھی وہ پھل تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا، تو انہوں نے وہ پھل کھا لیا. ان کو سمجھ آ گئی تھی دنیا میں آ کے. تو پھر انہوں نے اپنے اللہ کو راضی کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کلمات سکھائے تھے، یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں نا. یہ کلمات سکھائے تھے. اور اب ہم بھی جب بھی ہمیں لگے گا ہم اللہ کو ناراض کر دیا، تو ہم فوراً سے یہ کلمات پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. ٹھیک ہے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے. سمجھ آئی آپ کو؟ اور اللہ وی ہیو رانگڈ اوور سیلف، کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، ہم نے اپنے آپ سے غلط کر دیا ہے. اف یو ڈو ناٹ فارگیو اس، اگر آپ اللہ میاں اگر آپ ہمیں نہیں بخشیں گے، اینڈ ہیو مرسی آن اس، اور اگر ہم پہ رحم نہیں کریں گے، surely we shall be the loser، تو یقیناً ہم کیا ہوں گے، لوزر ہوں گے، ہم خاسرین میں سے ہوں گے، ہم نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے. تو بچوں آپ کو سمجھ آئیے؟ ٹھیک ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں. اور سب سے پہلے تو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کے شیطان سے لڑ کے تب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کی باتیں مانیں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں. اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہم صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اب دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا میں بھیج کے بھی ہمیں کچھ باتیں بتا دی ہیں. ہمیں بتایا اعوذ باللہ پڑھیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا. اگر فرشتہ آپ کو پروٹیکشن کے لیے پوری رات چاہیے تو آپ آیت الکرسی پڑھ لیں. اگر آپ کو رحمت چاہیے، اگر آپ کو برکت چاہیے تو اور کیا بہت زیادہ ثواب چاہیے تو آپ درود شریف پڑھ لیا کریں. اسی طرح اگر آپ کو دنیا میں بھی بھلائی چاہیے، آخرت میں بھی بھلائی چاہیے تو آپ یہ دعا پڑھ لیں. اگر آپ کو کیا کہتے ہیں کسی مشکل سے نکلنا ہے تو آپ یہ دعا پڑھ لیں. اگر آپ کو اللہ سے رحم مانگنا ہے تو آپ یہ دعا پڑھ لیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں. تو ہم سب نے بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنانا ہے، ہمیں اچھے اچھے کام کرنے ہیں، اپنے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم آگے پڑھیں گے اور آپ بتائیں گے کہ آپ کو جو چیز نہیں سمجھ آئی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اور بہت اچھا اچھا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.